बीबी ने अपनी शहादत से चंद लम्हे पहले जो है वो अपनी पार्टी के जो मेंबरान थे, और उसमें 3-4 नाम जो है वो बड़े वाज़े हैं, जिसमें इसरार शाह साहब थे, ज़मरुद खान साहब थे, राजा परवेज़ अशरफ थे। उनसे क्या वादा लिया था? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ असद अब्बास और आप देख रहे हैं डी टीम पाकिस्तान। आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत का दिन है, 27 दिसंबर है, और अदीम हाशमी का एक शेर याद आ रहा है कि पिछला बरस अदीम बड़ा ही तवील था, मैं बूढ़ा हो गया इसी एक साल में। मुझे लगता है कि साल 2007 जो है वो पाकिस्तान की तारीख़ का एक ऐसा साल था कि जिसमें वतन अज़ीज़ जो है वो उस एक साल में उन सानहात में, जिनमें सबसे बड़ा सानहा जो है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का था, उसकी वजह से बूढ़ा हुआ। आपको याद है कि उस वक्त मुल्क में क्या सूरत हाल थी, दहशतगर्दी उरूज पे थी। मुशर्रफ साहब जो है उनकी डिक्टेटरशिप थी और एमरजेंसी उन्होंने लगाने की कोशिश की थी। उसके बाद फिर ये था कि इलेक्शन नहीं होंगे, एक साल के लिए मुलतवी हो जाएंगे। काफ लीग, जिसको बाद में कातिल लीग का नाम दिया गया, वो उसका आप कह लें कि दौरा था, जो कि आज हमें कहीं नज़र नहीं आता। ना वो चेहरे नज़र आते हैं जो उस वक्त आपको सुबह शाम जो है वो हुकूमती ऐवानों में नज़र आते थे, टीवी स्क्रीनों पे नज़र आते थे, और इस मुल्क की आप कह लें कि बाग दौड़ जिनके हाथों में थी। ऐसे वक्त में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का वापस आना और इसके साथ साथ नवाज़ शरीफ का वापस आना, ये सब वो कुछ ऐसे तारीख़ साज लम्हात थे कि जिसमें कौम को उम्मीद थी कि अब शायद ये पिछला जो 10 साल हैं मुशर्रफ दौर के, उसके बाद जो ये वाला साल होगा ये कोई नई खुशनवीद लाएगा, कोई नई आमद बहार लाएगा। लेकिन ना हुआ, और एक ऐसा सानहा जिसको आज तक जो है वो हम भुला नहीं पाए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद की जो है वो शहादत। और उस शहादत को जब हम याद करते हैं तो मैं उस वक्त रंग टीवी के साथ जो है वो रिपोर्टिंग करता था, और कवरेज के लिए जो है वो हम रस्ते में ही थे। मैं इस्लामाबाद से निकला था, हम रस्ते में ही थे जब इत्ला आई कि बीबी पे हमला हो गया है। तो उस दिन जो है अगर हम देखते हैं, वैसे तो बहुत सा आपको पता है कि जब बीबी वापस आई तो उन्हें ये कहा गया कि आप वापस मत आएँ, आपकी जान को ख़तरा है। और मुशर्रफ साहब ने शायद कहीं ये भी कहा था कि जी आपकी जो पाकिस्तान जब आप वापस आएंगी तो आपकी जो सिक्योरिटी है उसका इन्हिसार इस बात पे होगा कि आप मेरे साथ कितना ताउन करती हैं। लेकिन इसके बावजूद मोहतरमा जो है वो जान का रिस्क लेके वापस आई, जिसका उन्होंने बारहा ज़िक्र किया। और उसकी शाहिद जो नज़ीर थी वो ये थी कि उन पे कारसाज में जो है वो हमला हुआ, उनको डराने धमकाने की कोशिश की गई, बहुत से लोग शहीद हुए, उसमें उनकी जान बच गई। लेकिन उसके बावजूद ये देखें कि वो कितनी बहादुर खातून थी कि वो अपने जो वर्कर्स थे उनके साथ खड़ी रहीं, और उन्होंने उनके घर जाके उनकी अयादत की। जो शहीद हुए उनके साथ इजहार अफसोस किया, उनकी आंखों में आंसू आए। और उस झलक में आप देख सकते हैं कि ये वो वाली बेनज़ीर थीं जो एक अरसे बाद पाकिस्तान वापस आईं, वतन वापस आईं, तो वो टोटली चेंज हो चुकी थीं। आप उनकी वो तस्वीरें देख लें, आप उनकी वो गुफ्तगू सुन लें, उसमें आपको एक शफ़ीक माँ, एक शफ़ीक बहन, एक शफ़ीक लीडर और एक बड़ी लीडर की जो है वो झलक नज़र आती है। हम आज मुख्तसरन जो है वो बात करेंगे, जैसे हमने अपने थंबनेल में कहा, कि वो कौन सा वादा था जो बीबी ने अपनी शहादत से चंद लम्हे पहले जो रावलपिंडी के उनके कह लें कि नुमाइंदगान थे उनसे लिया था, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे थोड़ा पहले जो है वो हम बात करेंगे कि वो जो आखिरी उनकी तकरीर थी उस पर उनका ज़ोर किस तरफ था और उन्होंने क्या क्या बातें की। तो हम आपको मुख्तसरन जो है बताएंगे कि उस जो 40-45 मिनट की जो तकरीर है उसके नुमायाँ पहलू क्या थे। पहले उस पर बात करते हैं, फिर वो जो वादा है जो उन्होंने अपनी शहादत से चंद लम्हे पहले ये 3 अशास जो मैंने गिनवाए, इनके साथ साथ जो बाकी क़यादत थी उनसे लिए थे। जलसे में आई थी, आपको पता है नीले रंग का उन्होंने शलवार कमीज़ पहनी हुई थी, कमीज़ पहनी हुई थी, वाइट कलर की उनकी शलवार थी, इमाम जामन उन्होंने बांधा हुआ था, और उन्होंने कहा कि मैं पिंडी को अपना दूसरा घर समझती हूँ। मैंने यहाँ स्कूल पढ़ा है, मैंने यहाँ अच्छा टाइम भी देखा है, मैंने यहाँ बुरा टाइम भी देखा है, मैंने यहाँ खुशियाँ भी देखी हैं, मैंने यहाँ गम भी देखे हैं, मगर पिंडी वाले जो है हर खुशी में और हर गम में मेरे साथ रहे। साथ ही फिर उन्होंने कहा कि अपनी उस तकरीर में कि जी पिंडी वो शहर था कि जहाँ याह्या खान को मजबूर किया गया कि वो इक़्तिदार जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले करें और कायदे अवाम के हवाले करें। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसी शहर से जो है वो भुट्टो साहब ने जो है अयूब खान के ख़िलाफ़ अपनी तहरीक का आगाज़ किया था। तो रावलपिंडी पे काफ़ी फोकस रहा उस लियाकत बाग के जलसे में, और उन्होंने बहुत सी और बातें की पिंडी के अवाम के बारे में, इसकी क़यादत के बारे में। और आपको याद है कि पिंडी वो शहर था कि जहाँ पीपी का एक अरसे में उरूज था। यहाँ वो नामवर लोग थे जिन्होंने ज़िया दौर में जो है वो कोड़े खाए और ये कहा कि आइन बहाल करो, आइन बहाल करो। और बीबी ने भी जो है वो
اس اپنی تقریر میں بھی اس کا ذکر کیا. انہوں نے پھر اپنے ان چند ساتھیوں کے بھی نام گنوائے اس جلسے کی اس تقریر میں. آخری جو ان کی زندگی کی تقریر تھی, عبد المجید ایک تھے جنہوں نے خود سوزی کر لی تھی بھٹو صاحب کی پھانسی کے موقع پہ, اور پھر اسی طرح جو ہے وہ ایک اور ان کے ساتھی تھے ادریس بیگ, جن کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا تھا بغاوت کا الزام دے کر فوجی عدالتوں کی طرف سے. پھر انہوں نے تھوڑا سا پنجاب کو بھی اس میں کہا کہ انہوں نے صعوبتیں برداشت کیں, شاہی قلعہ کی قیدیں کاٹیں, لیکن قائد عوام کا ساتھ نہ چھوڑا. قائد عوام کے نظریات, پارٹی اور اپنی بہن کو ہمیشہ نہیں چھوڑا. اس تقریر میں جو آخری ان کی تقریر ہے لیاقت باغ کی, اس میں ہمیشہ انہوں نے کہا آپ کی بہن آپ کے پاس آئی ہے, آپ کی بہن آپ سے یہ مانگتی ہے, آپ کی بہن یہ کرے گی, آپ کی بہن نے یہ کہا, آپ کی بہن نے یہ سوچا. تو جیسے میں نے کہا کہ اس دفعہ جب بی بی واپس آئیں تو وہ ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ جو ہے وہ بے نظیر تھیں. ان میں آپ کو شفقت, اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ویژن تھا جو ظاہر کرتا ہے, جس کو ہم آج مس کرتے ہیں کہ اگر وہ زندہ رہ جاتی تو شاید پاکستان آج جن عوامل سے, جن حالات سے جو ہے وہ دوچار ہے وہ نہ ہوتا, اور شاید ہم ایک ایسے خوشحال پاکستان میں زندگی گزار رہے ہوتے جس کا خواب جو ہے وہ ہم سب نے دیکھا ہے, اور جو منشور جو ہے وہ بی بی لے کے آ رہی تھیں. اب تھوڑا سا ہم منشور کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے جو اپنی آخری تقریر تھی 2007 میں جو کی, اس میں انہوں نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی کا جو منشور ہے اس کے 5 پوائنٹ ہیں. سب سے پہلا انہوں نے کہا کہ روزگار, دوسرا انہوں نے کہا کہ تعلیم, تیسرا انہوں نے کہا کہ توانائی, چوتھا انہوں نے کہا کہ ماحول, یعنی کہ یہ جو آج ہم انوائرمنٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, انوائرمنٹل پروٹیکشن کی بات کر رہے ہیں, یہ ساری چیزوں کی بات کر رہے ہیں, اور آخری انہوں نے کہا مساوات, یعنی کہ جسٹس, انصاف کی بات انہوں نے کی. تو یہ وہ 5 پوائنٹ تھے جس پہ 2007 میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ الیکشن لڑا, اور اس کے بعد بی بی کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی جب برسر اقتدار آئی تو انہوں نے اس پہ کتنا جو ہے وہ کام کیا, روزگار کے لیے کتنا کام کیا, انہوں نے تعلیم کو عام کرنے کے لیے کیا بات کی. بی بی نے اپنی تقریر میں کہا کہ میرے پچھلے دور حکومت میں ہم نے 1 لاکھ جو ہے وہ ٹیچرز بھرتی کی تھیں, اور ہم نے تعلیم کو عام کرنے کے لیے, اور وہ بنیادی کمیشن سکولز ہوتے تھے گاؤں دیہات کی سطح پہ بنائے گئے تھے, شاید ابھی تک جو ہے ان کا قیام ابھی تک ہے, وہ چل رہے ہیں, اور بعد میں ان کا نام چینج کر دیا گیا تھا. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو انہوں نے آخری اس میں کیں. پھر ماحول کے حوالے سے انہوں نے بات کی, انوائرمنٹ کے حوالے سے بات کی. آج ہم سموک کو رو رہے ہیں, تو آج سے 18 سال پہلے بی بی کی شہادت کے موقع پہ اپنے منشور میں پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ یہ باتیں شامل کی تھیں. اب ان باتوں کو انہوں نے کتنا کیفر کردار تک پہنچایا, اپنے منشور پر کتنا عمل کیا, یہ کھلی بحث ہے, اور سب کے سامنے ہے کہ وہ پارٹی جس کا وجود جو ہے وہ اب آپ کو پنجاب میں کہیں نظر نہیں آتا, اس کی کیا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اپروچ تھی, اور اس کا کیا قد کاٹ تھا جب بی بی واپس آئیں اور جب لوگوں نے اس کو ووٹ دیے. اسی تقریر میں جو ہے وہ انہوں نے اپنی والدہ کا ذکر کیا, اپنے والد کا ذکر کیا, ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں کا بھی ذکر کیا. کہا کہ میں آج آپ کے سامنے کھڑی ہوں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم پہ کیا کیا مصیبتیں ڈھائیں گئے ہیں. میرے والد کو جو ہے وہ پھانسی چڑھایا گیا, میری والدہ کے سر میں راڈ مارے گئے, میرے 2 بھائیوں کو شہید کیا گیا, اور انہوں نے کہا آپ کے بھائی آصف زرداری کو اسی راولپنڈی شہر میں کئی سال جو ہے وہ قید میں رکھا گیا. تو یہ وہ چند چیدہ ان کی باتیں تھیں جو انہوں نے کیں. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جی لال مسجد کا واقعہ ہوا ہے, اس پہ انہوں نے بات کی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ججز جو ہے اس کو 2 دفعہ معزول کیا گیا, پھر ججز کو گرفتار کیا گیا, اور انہوں نے کہا کہ ایک ڈکٹیٹر جو ہے وہ اس ملک پہ قابض رہا, اور جو سیاسی یتیم ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ 5 سال اور بھی رہتا تاکہ اس ملک میں الیکشن نہ ہو سکتے. اور سیاسی یتیموں کا جب انہوں نے بات کی تو انہوں نے قافلی کی طرف اشارہ کیا تھا. اور آخر میں جو ہے جلسے کے اختتام سے چند لمحے پہلے انہوں نے ان کے ہاتھ میں ایک لسٹ تھی, اور انہوں نے اعلان کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کون کون سے امیدوار ہوں گے. تو ان میں بے تحاشا ایک لمبی لسٹ تھی پنڈی ڈویژن کی, وہ انہوں نے ساری پڑھی. اس لسٹ میں کافی سارے نام تھے, لیکن اس میں جو چند چیدہ نام تھے وہ زمرد خان صاحب تھے, راجہ پرویز اشرف تھے, اسرار شاہ صاحب تھے, اسی طرح عامر فدا پراچا تھے. تو بی بی نے کہا کہ وہ جو ہمارے امیدوار ہیں, سامنے جو لوگ کھڑے تھے جو جلسہ گاہ میں تھے, کافی زیادہ لوگ موجود تھے, ان سے کہا کہ آپ سب موجود ہیں, اور آپ سب کی موجودگی میں آپ کے یہ جو نمائندگان ہیں, ایک تو آپ نے ان کو ووٹ دینے ہیں, لیکن آپ کے ووٹ سے پہلے میں ان سے حلف لینا چاہتی ہوں. اور وہ حلف انہوں نے لیا کہ آپ یہ اقرار کرتے ہیں کہ یہ جو سامنے لوگ ہیں یہ اس ملک کے وارث ہیں اور آپ ان کے خادم ہیں. آپ ان کی خاطر جو ہے وہ پارلیمنٹ میں جائیں گے, ٹھیک ہے, اور پارلیمنٹ میں جا کے آپ عوام کو نہیں بھولیں گے,
پھر انہوں نے کہا کہ آپ ان کی خدمت کریں گے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ پنڈی کو دنیا کا خوبصورت شہر بنائیں گے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر میں آپ کو نوکریوں کے کوٹے دوں گی تو آپ اپنے خاندانوں میں نہیں بانٹیں گے، بلکہ انصاف کے ساتھ جو ہے آپ وہ ان خاندان، یہ جو لوگ ہیں آپ کے جو ورکرز ہیں، جو عوام ہیں، ان میں تقسیم کریں گے. اور آخری بات جو انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ میرے سے وعدہ کریں کہ آپ لوٹے نہیں بنیں گے، کیونکہ ہمیں لوٹے نہیں چاہیے. اب بی بی نے جو وعدہ لیا اپنی قیادت سے، خود تو وہ شہید ہو گئیں، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. اور لیکن اس کے بعد کیا پیپلز پارٹی نے اپنے وعدے وفا کیے؟ ان پہ کتنا عمل کیا، کتنا روزگار دیا، پیپلز پارٹی نے کتنا مساوات کیا، پیپلز پارٹی نے کتنا جو ہے وہ تعلیم کو عام کیا، یہ ایک اور موضوع ہے، اس پہ بات کریں گے. لیکن چونکہ آج کا دن صرف اسپیسیفکلی بی بی کی شہادت کے حوالے سے تھا، تو ایک پاکستان کا میں نے کہا کہ بہت بڑا نقصان ہوا. اور جو سب سے دکھ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اتنے سال گزر گئے ہیں لیکن آج تک وہ ایک نعرہ بھی ہے نا کہ بی بی ہم شرمندہ ہیں، تیرے قاتل زندہ ہیں. اور یہ کتنی ستم ظریفی کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی کے اپنے دور حکومت میں انہوں نے 5 سال حکومت کی، اور اس 5 سال میں کوئی ایک ایسا کریکٹر بھی جو ہے جس کے بارے میں تھوڑا بہت بھی شبہ تھا کہ یہ انوالو ہے بی بی کی شہادت میں، اس کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا. بہت ساری تھیوریز تھیں، بہت سارے کمیشن بنے، اسکاٹ لینڈ یارڈ نے اپنی رپورٹ دی، اس کے علاوہ اقوام متحدہ کا ایک کمیشن بنا تھا. اور اس کے بعد اندرونی بھی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایک سعود عزیز تھے جو انوالو رہے، اس کے علاوہ ایک اور ایس پی احسن تھے جن کو بکرا بنایا گیا. لیکن بہت سارے سوال ایسے ہیں کہ جو آج جن کا جواب آج بھی ملنا باقی ہے کہ 1 گھنٹہ اور 40 منٹ کے اندر جو جائے وقوع تھی وہاں سے جو ہے وہ شواہد مٹا دیے گئے. بعد میں اسکاٹ لینڈ کی جو ٹیم آئی تھی انہوں نے کہا کہ ہمیں صرف کوئی 23 ایسی چیزیں ملی ہیں کہ جن سے ہم نے کوئی تھوڑی بہت انویسٹیگیشن کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی. پھر اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جی کچھ خول ملے تھے، جو 30 بور کے 3 فائر جو کیے گئے تھے، جس میں سے دوسرا فائر جو ہے وہ بی بی کو لگا تھا. اس پہ بھی شروع میں تو جو اس وقت کی حکومت تھی، چیمہ صاحب جو انہوں نے آ کے کہا تھا کہ جی ان کے سر پہ ہینڈل لگا ہے. یہ تو بعد میں ایک فوٹیج جو ہے وہ آ گئی اور اس فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ان پہ 30 بور پسٹل سے جو ہے وہ 3 فائر کیے گئے تھے اور دوسری گولی ان کے سر میں لگی تھی. اس کے بعد وہ شہید ہو گئی تھیں اور اس کے بعد ایک بم بلاسٹ ہو گیا تھا. تو کچھ سوالوں کے جواب جو ہے وہ آج بھی باقی ہیں. القاعدہ جو ہے اس کا ڈائریکٹ انوالومنٹ تھی، بیت اللہ محسود کی انوالومنٹ تھی، اور القاعدہ نے بعد میں پھر تسلیم کیا کیونکہ جب اسامہ بن لادن جو ہے ایبٹ آباد آپریشن ہوا تھا تو اس کے کمرے سے جو دستاویزات ملی تھیں اس میں کہا گیا تھا کہ جی جو چند مہینے یا چند سال پہلے جو بی بی پنڈی کا جو آپریشن تھا، مطلب ایک خط تھا جس میں کہا گیا تھا کہ جی ہم نے وہ ٹارگٹ ہم نے کیا ہے، اور وہ تحریک طالبان نے کہا تھا کہ ہم نے بے نظیر بھٹو شہید کو شہید کیا. تو یہ افسوس کی بات ہے. میں پھر کہوں گا کہ وہ والا جو سال تھا 2007 کا، وہ پاکستان کی تاریخ کا قائد اعظم کی وفات کے بعد، ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے بعد ایک اہم ترین اور ایک انتہائی افسوسناک سال تھا کہ جس میں ہم ایک ایسی لیڈر کو کھویا کہ اگر آج وہ ہوتی تو شاید پاکستان جو ہے وہ کسی بہتر مقام پہ ہوتا، یا کم از کم جن میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ پاکستان کو ایک بہتر مقام دلا سکتی تھیں. انفارچونیٹلی آج پھر ہم ایسے عوامل سے دوچار ہیں کہ جہاں آج پھر ایک اور مقبول عام پارٹی جو ہے اس کا ایک مقبول لیڈر جو ہے وہ سلاخوں کے پیچھے ہیں اور ملک میں افراتفری ہے، ایک عجیب سی ہیجانی کیفیت ہے. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارا جو آنے والا سال ہے وہ خوشیوں کا سال ہو، وہ نوید بہار لے کے آئے اور ہم ایک قوم کے طور پہ سامنے آئیں. اور ہمارے جو بڑے اوپر بیٹھے ہیں ان سے بھی ہماری گزارش ہے کہ وہ پاکستان کے لیے متحد ہوں، اپنی ذاتی جو ایگو ہے اس کو سائڈ پہ رکھ کے پاکستان کے لیے سوچیں، پاکستان کے عوام کے لیے سوچیں، اور اس ملک کو جو ہے وہ آنے والے سال میں ایک ایسا روشن مستقبل دیں، ایک ایسے خواب دیں کہ جس سے واقعی یہ جو ڈپریشن ہے اور یہ جو چیزیں ہیں اس سے قوم باہر آ سکے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.